खुदा यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम के लिए और इसी तौर से आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फ़ीडबैक के लिए, मोहब्बत प्यार अकीदत के लिए, जिस अकीदत के साथ आप इन प्रोग्राम्स को वॉच करते, बहुत सारे लोग बरकत पाते, बहुत कुछ सीखते हैं। इसके लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। नाज़रीन, आज तीसरे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 179 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसर तारफ़ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर सुहेल सैमुअल साहब ने, थैंक यू, और इनके साथ हमें ज्वाइन किया डॉक्टर आदिल अमीन साहब ने। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर आदिल अमीन साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। आए हम सब दुआ करें। खुदावंद यीशु, हम तेरे शुक्रगुजार हैं इस वक्त के लिए, इस सुबह के लिए, बरकत टीवी के लिए, कलाम रोशनी प्रोग्राम के लिए, और इसके वसीले से तेरे कलाम की रोशनी जहाँ जहाँ पहुँचती है, सब सुनने और देखने वालों के लिए बरकत की दुआ करते हैं। हम सब के जहनों को तैयार कर कि तेरे कलाम को अपनी ज़िंदगी में कबूल करें, और ए खुदावंद हम इसी तरह से तेरे नाम को बहुत सा जलाल दे सकें। इस दुआ को सुन और कबूल कर, तेरे ज़िंदा और कुद्दूस नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से आज अपनी रहनुमाई के लिए हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 19वां बाब, पहली 10 आयात। खुदा के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूँ मरकूम है, वो यरीहू में दाखिल होकर जा रहा था, और देखो ज़कई नाम एक आदमी था जो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख न सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ए ज़कई, जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना ज़रूर है। वो जल्द उतर कर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बड़ा कर कहने लगे कि वो तो एक गुनहगार शख्स के यहाँ जा उतरा। और ज़कई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, ए खुदावंद, देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का कुछ नाहक लिया है तो उसको चौगुना अदा करता हूँ। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में निजात आई है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी आपके सामने तिलावत किया गया है, चूँकि गुज़श्ता एपिसोड में भी हम इसी ताल्लुक़ से सीख रहे थे, और आज भी हम इसी पैसेज में से बहुत सारी बातें खुदा उनके कलाम में से सीखेंगे। और यकीनन आज का ये प्रोग्राम भी गुज़श्ता प्रोग्राम्स की तरह आपके लिए बड़ा बाबरकत साबित होगा, और आप बहुत कुछ खुदा के कलाम में से सीख पाएंगे। सबसे पहले डॉक्टर सुहेल सैमुअल साहब से, डॉक्टर साहब आप हमारी रहनुमाई फरमाएँ। डॉक्टर साहब आप हमारी रहनुमाई फरमाएँ। गुज़श्ता एपिसोड में हम सीख रहे थे कि जो ज़कई है, ये चूँकि खुदावंद यीशु मसीह को देखने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कद छोटा होने की वजह से गूलर के पेड़ पर चढ़ गया है। अब खुदावंद यीशु मसीह ने चूँकि उसके घर जाने की आमादगी का इजहार किया है कि वो उसके घर जाएंगे, और उसके घर गए भी हैं, और लोग बहुत बुड़बड़ा रहे हैं। ये कौन से लोग हैं और बुड़बड़ाने की वजह क्या हो सकती है? थैंक यू पास्टर मुनव्वर। यहाँ पर जो ये 7वीं आयत, 19 बाब की 7वीं आयत में हम देखते हैं, जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बड़ा कर कहने लगे कि वो तो एक गुनाहगार शख्स के यहाँ जा उतरा। उससे ऊपर जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो खुदा यीशु मसीह ने ज़कई का नाम लेकर उसे बुलाया है। और जब नाम लेकर बुलाया है तो इसका मतलब है कि खुदा यीशु मसीह ने ज़कई को आज डिवाइन कॉल जो है वो दे दी है। और जब डिवाइन कॉल आ जाए तो फिर मैं समझता हूँ कि हकीकी तौर पर जो है
خدا کی قدرت، اس کا کلام جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ تاثیر کر جاتا ہے۔ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس کی روشنی میں خدا یسوع مسیح نے شاگردوں کو بلایا، سب کچھ چھوڑ کر ایک دم وہ اس کے پیچھے ہو لیے۔ اور بھی بہت سی ایسی باتیں، ایسے حوالے ان لوگوں کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں، ان کی زندگیوں کے تعلق سے جن کو خدا نے بلایا، ان کی زندگیاں مکمل طور پر جو ہے خدا ان کے تابع ہو گئیں، اور ایک اسپرچول آپریشن جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ سو جب زکریا کو خدا نے بلایا تو بڑے خوبصورت الفاظ، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ کیسی زبردست بات ہے جو آپ نے کہا، آمادگی خدا نے ظاہر کی ہے۔ تو آمادگی آج میں سمجھتا ہوں کہ جب عام حالات میں آپ دیکھیں کہ کوئی منسٹر بادشاہ کسی کے گھر میں آ جائے اور کہہ دے کہ منور آج یار میں نے تیرے گھر آنا ہے، تو پہلے تو اس کا پروٹوکول ہی بہت بڑا ہوگا نا، تو سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ جی وہ منسٹر منور صاحب کے گھر میں آیا ہے، ارد گرد سب طرف۔ تو یہاں پر جو ہے یہ پروٹوکول اسپرچل پروٹوکول ہے، میں سمجھتا ہوں روحانی طور پر جو ہے۔ تو جب وہ اس کو لے کے آ گیا اپنے گھر کے اندر، تو اس کی فیلوشپ اب خدا یسوع مسیح کے ساتھ ہے۔ جب ہماری رفاقت خدا یسوع مسیح کے ساتھ ہو جاتی ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایک چینج کا آنا تو لازمی ہے۔ جب تک ہم فیلوشپ خدا کے ساتھ نہیں کرتے، یسوع کے ساتھ نہیں کرتے، اس وقت تک تو ہم بے بہرا رہتے ہیں یا ہم کسی نہ کسی کام میں الجھے رہتے ہیں۔ لیکن جب فیلوشپ خدا یسوع مسیح کی ہو جاتی ہے، جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ ایک چینج جو ہے وہ ڈیفینیٹ اس شخص کی زندگی کے اندر آ جاتا ہے۔ اب یہاں پر جو سوال ہے کہ جب اس نے آمادگی ظاہر کی، اپنے آپ کو اس قابل سمجھ لیا کہ خدا یسوع مسیح نے جو ہے وہ اس کے گھر آنے کے لیے آمادگی ظاہر کر گیا، اور یہ بھی آمادہ ہے، دونوں ہی ون سائیڈڈ بات نہیں ہے، ون وے ٹریفک نہیں ہے بلکہ ٹو وے ٹریفک ہے۔ تو جب دونوں طرف سے یہ بات ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ زکریا نے خدا یسوع مسیح کو دل سے قبول کر لیا۔ جب دل سے اس نے قبول کر لیا، اپنے گھر میں لے آیا، تو یہاں پر یہ سوال ہے کہ زکریا کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی کے اندر جو ہے وہ جو چینج نظر آئی، اس کو خدا یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے خواہش جو تھی، جو تجسس اس کی زندگی کے اندر تھا، تو ہماری زندگی کے اندر کیسا تجسس ہے، آرزو ہے۔ یہ زکریا کی کہانی جو ہے، زکریا کا کریکٹر جو ہے، آج میرے لیے، آپ کے لیے جو ہے ایک زبردست چیلنج ہے اور نمونہ بھی ہے، خواہ آپ کا جو ہے پیشہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ کیا آپ کے دل کے اندر ایک چینج لانے کے لیے آمادگی ہے، آپ حساس ہے کہ آپ کے دل کے اندر اس کو ملنے کے لیے تڑپ پیدا ہو جائے، صرف دیکھنے کی خواہش کی۔ جب ہم خدا کو دیکھنے کی خواہش کرتے ہیں تو پھر چینج جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اب پیشے کی جب بات کرتے ہیں تو یہ لوگ جو ہیں اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ نیرو مائنڈڈ ہیں، تنگ نظر ہیں، اور جو تنگ نظر لوگ ہوتے ہیں ان کا کام ہی نکتہ چینی کرنا ہوتا ہے، کرٹیسزم ان کی زندگی کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ ایک براڈ مائنڈ شخص جو ہوتا ہے وہ کرٹیسائز نہیں کرتا، ہاں اگر وہ کرے گا تو کسی خاص بات پر کرے گا، لیکن ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ تنگ نظر جو ہے وہ لوگ ہیں، اور بڑبڑانے لگے کہ وہ ایک گناہگار شخص کے ہاں جا اترا۔ یہ دوسروں کی آنکھوں کے تنکے کو تو دیکھ رہے ہیں لیکن اپنی آنکھ کے شتیر کو دیکھ ہی نہیں رہے کہ ہم کیا ہیں۔ کیا یہ لوگ جو ریاکار ہیں، جو منافق ہے، یہ زکریا سے بڑھ کر گناہگار نہیں ہیں؟ یہ بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ سو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو تنقید کرنے والے ہیں یہ بھی گناہگار ہی ہیں، اور خدا یسوع مسیح کا جو مشن اور جو کام ہم کلام مقدس کی روشنی میں دیکھتے ہیں وہ صرف اور صرف گناہگار کو ڈھونڈنے اور بچانے کا تھا۔ خدا یسوع مسیح لوگوں کو ڈھونڈتا ہے، اب بھی ڈھونڈ رہا ہے، اب بھی تلاش کر رہا ہے۔ اگر آپ کہیں گم ہو گئے ہیں، اپنے پیشے میں اتنے زبردست گم ہو گئے ہیں، تو پھر اس بات کو یاد رکھیں وہ آپ کی تلاش کے لیے جو ہے وہ ڈھونڈ رہا ہے۔ الزام لگانے والے بہت مل جاتے ہیں، آج بھی الزام لگانے والے بڑے ہیں، اچھے بھلے شخص پر وہ الزام لگا دیتے ہیں
الزام تراشی کرتے ہیں تو یہ محصول لینے والے پر بھی جو ہے وہ الزام تراشی جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ کلام مقدس کی روشنی میں ایک آدھا ریفرنس پڑھ کے پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ اور خدا یسوع مسیح نے خاص طور پر اس بات کو بھی بیان کیا، متی کی انجیل کے 9 باب کی ہم دیکھتے ہیں 10ویں آیت سے 13ویں آیت تک، اور ہم 11ویں آیت پڑھتے ہیں۔ اور جب وہ گھر میں کھانا کھانے بیٹھا تھا تو ایسا ہوا کہ بہت سے محصول لینے والے اور گناہ گار آ کر یسوع اور اس کے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے۔ فریسیوں نے یہ دیکھ کر اس کے شاگردوں سے کہا، تمہارا استاد محصول لینے والوں اور گناہ گاروں کے ساتھ کیوں کھاتا ہے؟ 12ویں آیت، اس نے یہ سن کر کہا، تندرستوں کو طبیب درکار نہیں بلکہ بیماروں کو، تندرستوں کو۔ سو ڈاکٹر کے پاس مریض ہی جاتا ہے، تندرست ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا۔ تو خدا یسوع مسیح کا مشن جو تھا وہ گناہ گار لوگوں کو بچانا تھا، رہائی دینا تھا۔ اور آپ اس بات کو دیکھیں کہ ان کو بچانے کے لیے خدا یسوع مسیح نے اپنی جان تک قربان کر دی۔ سو اس بات کو یہ لوگ نہیں سمجھ رہے تھے، کیونکہ خدا یسوع مسیح کا مشن ٹوٹلی ان کے سوچوں، ان کے خیالات سے ڈیفرنٹ تھا۔ وہ خدا یسوع مسیح کو شاید کسی اور اینگل سے دیکھ رہے تھے، لیکن یسوع مسیح کا جو اینگل تھا، جو مشن تھا، وہ صرف اور صرف گناہ گار انسان کو بچانا اور اس کو اپنی بادشاہت کے اندر، کنگڈم آف گاڈ کے اندر جو تھا وہ داخل کرنا تھا۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت باتیں، بابرکت باتیں جو ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور یقیناً یہ لوگ بڑبڑا رہے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کے لیے بہت ساری کیا سرائیاں بھی کر رہے ہیں کہ یہ تو مسیح ہوتا تو چونکہ ان کی جو تھیولوجی ہے، ان کو جو سکھایا گیا ہے کہ جب مسیح آئے گا تو اس کو تو ہر چیز کا علم ہوگا، لیکن وہ شک کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں یہ تو مسیح نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کون گنہگار ہے اور کون نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں خداوند یسوع مسیح تو ان کے دل کے خیالوں کو بھی جان لیتے تھے کہ ان کے اندر کیا ہے۔ سو وہ تو سب چیزوں کا علم رکھتے ہیں، انہیں ہر ایک چیز کے بارے میں پتہ تھا۔ اس اعتبار سے لوگ بڑبڑا رہے ہیں کیونکہ یہ یہودی لوگ جو ہیں یہ خاص طور پہ ان سے نفرت کرتے ہیں اور محصول لینے والوں کو ناپاک سمجھتے ہیں۔ ان کے خیال کے مطابق جو گنہگار ہے وہ ناپاک ہے، اور ناپاک لوگوں کو یہ کسی بھی طرح سے اپنی کسی محفل کا حصہ نہیں بناتے، ان کے گھر نہیں جاتے۔ کس وجہ سے؟ تاکہ یہ ناپاک نہ ہو جائیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح تو ان کے گھر بھی گئے ہیں، گنہگاروں کے، ان کے ساتھ کھانا بھی کھایا ہے اور ان کے ساتھ رفاقت اور شراکت میں بھی شامل ہوئے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح ان یہودیوں جیسے مسیح نہیں ہے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کی خاصیت، کوالٹی یہ ہے، یہودیوں کو تو جب وہ گنہگار سو ملیں گے تو وہ ناپاک ہو جائیں گے، فریسی بھی ناپاک ہو جائیں گے، کاہن بھی ناپاک ہو جائیں گے، لیکن یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح جب ان لوگوں سے ملتے ہیں، رفاقت رکھتے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح ان کی وجہ سے یا ان کے گنہگار ہونے کی وجہ سے، ان کے ناپاک ہونے کی وجہ سے ناپاک نہیں ہوتے، بلکہ یسوع مسیح کی جو پاکیزگی ہے وہ ان گنہگاروں کی ناپاکی کو اور ان کے گناہوں کو بھی ان کی زندگیوں سے دور کر دیتی ہے۔ سو اس اعتبار سے خداوند یسوع مسیح یہاں پر اس کے گھر بھی گئے ہیں اور اسے نجات بھی بخشی ہے۔ آگے بڑھیں گے اور ڈاکٹر عادل امین صاحب سے جانیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، کلام مقدس میں ہم جب اس ڈیٹیل کو پڑھتے ہیں تو زکئی نے خواہش ظاہر نہیں کی ہے یسوع مسیح کو اپنے گھر بلانے کی، وہ تو کوشش کر رہے خداوند یسوع مسیح کو دیکھنے کی، لیکن خداوند یسوع مسیح اس کے گھر جانے کے لیے تیار ہو گئے، کیا وجہ ہے؟ بہت شکریہ بھائی صاحب۔ خداوند یسوع مسیح کی ذات کو سامنے رکھ کر ان سوالات کا جواب پانا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی اپائنٹمنٹ تو کنویں پر آنے والی عورت کے ساتھ بھی نہیں تھی، وہ آسمان سے اپنا سارا منصوبہ لے کر آیا ہوا ہے۔ زکئی اس بات کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، لیکن یسوع جانتا ہے کہ مجھے کس وقت کس شخص کے ساتھ کس مقام پر کس کام کے لیے موجود ہونا ہے۔
اور کیوں زکائی کے گھر میں اس کا ہونا ضرور ہے اس رات، کیوں اس کا ٹھہرنا، اس کا قیام کرنا، یہ ایک بہت ہی وسیع اس پہ پیغام ہے۔ خداوند یسوع مسیح جب ہم اس کی الوہیت کو دیکھتے ہیں، جو خدا کا بیٹا ہے، وہ مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا، زکائی کو سامنے رکھ کر ہم اسے اس دنیا کی مثال بنا سکتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے لیے یہ پوری کی پوری دنیا زکائی تھی جب وہ دنیا میں آئے، اور خداوند یسوع مسیح بے وجودوں کے لیے، نکموں کے لیے، حقیروں کے لیے، کچلے ہوئوں کو آزاد کرنے کے لیے آیا۔ تو یہ اس منصوبے کی ایک عملی شکل تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب یریحو کے درمیان سے اپنے راستے پر جا رہے ہیں، تو یہ شخص زکائی جو ہے، یہ خداوند کو دیکھنے کا مشتاق ہے۔ اگرچہ اس کا اپنا قد چھوٹا ہے، اس نے خداوند یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے اپنے قد کو تو اونچا نہیں کر سکتا تھا، اس بھیڑ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس نے کوشش کی اور یہ گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا۔ یہ ایک ایسی جگہ پر چڑھ گیا جہاں سے اس کا خیال تھا کہ میں یسوع کو دیکھ سکوں گا، اور اگر یسوع کی نگاہ سے، یسوع کے زاویے سے ہم دیکھیں تو یہ اس کا قد چاہے اس سے بھی زیادہ چھوٹا ہوتا، وہاں کوئی گولر کا درخت نہ ہوتا، یہ تب بھی یسوع کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ Praise God. ہمیں یسوع کے پاس آنے کے لیے کسی پہاڑ پر، کسی درخت پر، کسی سیڑھی پر چڑھنے کی ضرورت نہیں۔ واہ 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 واہ۔ جب ہم اسے دیکھنے کے مشتاق ہوں، جب ہم ڈھونڈیں گے تو پائیں گے، Praise. جب ہم مانگیں گے Praise. تو ہمیں دیا جائے گا۔ Praise. اور اس کی زندگی میں اسی وقت خداوند یسوع مسیح کی ذات کا یہ الہی پہلو تکمیل پاتا ہوا نظر آتا ہے، اور جو اس کے اندر کی تبدیلی تھی، ظاہر سی بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی نگاہ سے تو پوشیدہ نہیں تھی۔ خداوند یسوع مسیح کا یہ اعلان کرنا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے، یہ بہت بڑا الہیاتی ایک نقطہ ہے جس پر اگر ہم بات کریں پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے اس پر۔ جب متلاشی ہی نہیں ہوگا کوئی تو گولر کے پیڑ پر بھی کیوں چڑھے گا؟ وہ اپنی محصول لینے والی چوکی پر سے ہی کیوں اٹھے گا؟ اس شہر میں خداوند یسوع مسیح کا استقبال کرنے کے لیے تو اور کوئی آگے نہیں آیا، جبکہ پیشین گوئیوں کے مطابق جن لوگوں کو جاننا چاہیے تھا موعودہ مسیح کون ہے، اور بھائی صاحب ذرا تھوڑا سا غور کیجئے گا کہ اسی یروشلم کے میں داخل ہوتے وقت خداوند یسوع مسیح نے جنم کے ایک اندھے کو شفا دی تھی، اور یہ جو لوگ جمع تھے ان میں سے زیادہ تر شاید وہی خداوند یسوع مسیح کو معجزات دیکھتے دیکھتے جو لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے، اور پھر ساتھ تنقید کرنے والے بھی اکٹھے ہو جاتے تھے۔ ممکن ہے کہ ان تنقید کرنے والوں کے ذہن اس وقت جب اندھے کو شفا ہوئی تھی تو یہ ان کے دل کے خیالات یہ ہوں کہ یہ کوئی نبی ہے، کوئی بہت بڑی الہی ہستی ہے، لیکن جب زکائی جیسے محصول لینے والے شخص کے گھر میں وہ اترتا ہے تو ان کے خیالات بدل جاتے ہیں۔ جیسے خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں عطردان توڑنے والی عورت پر تنقید کی گئی، اور یسوع پر تنقید کی گئی کہ اگر یہ جانتا کہ کسے چھوتا ہے، اگر یہ جانتا، ٹھیک ہے، وہی سوچ آج بھی کہہ رہی تھی کہ اوہو، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ پتہ نہیں کیا ہے، لیکن یہ تو ایک گناہ گار کے گھر میں جا اترا۔ وہ آیا ہی گناہ گاروں کے گھروں میں آنے کے لیے ہے بھائی، اس پہ تو یہ ساری تنقید ناکام ہو گئی۔ لیکن جب وہ جس گھر میں اترتا ہے، جس شخص کی ذات کے ساتھ اس کی ملاقات ہوتی ہے، آگے اس کے اندر جو تبدیلی ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی آمد کا مقصد ہے، روئے زمین پر بھی اور زکائی کے گھر میں بھی، کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ آپ بھی قبول کریں یسوع مسیح کو۔ Praise God.
چڑھ جائیں، کسی گولر کے درخت پر ہی چڑھ جائیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، آپ گولر کے درخت پر اس دن چڑھیں گے جب آپ اپنے قد و کاٹ سے انکار کریں گے، جب آپ قداور بن کر پھرتے رہیں گے، آپ کسی بھی گولر کے کسی بھی چیز کو ذریعہ نہیں بنائیں گے خداوند یسوع مسیح کی پہچان یا اس کے تعارف کا۔ آپ خداوند یسوع مسیح کی تلاش کریں، خداوند آپ کو منتخب کرے گا کہ مجھے آج تیرے ہی گھر میں رہنا ہے۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بہت زبردست اور بڑا ایونجیلیکل ایک ٹچ دیا ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہ کس طور سے خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ لوگوں کو ڈھونڈتے، تلاش کرتے، اور جو متلاشی ہیں، جو لوگ متلاشی ہیں، وہ یسوع مسیح کو کیسے حاصل کر لیتے، پا لیتے۔ یہ بڑی زبردست بات کی ہے کہ یہ زاویہ جو ہے یہ صرف ان کا بتایا گیا ہے، زکئی کا بتایا گیا کہ وہ یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے گولر کے پیڑ پہ چڑھے۔ ایسے ہی ڈاکٹر صاحب جب 10 کوڑی ہیں تو وہ خود ہی دور کھڑے ہیں، مطلب یسوع مسیح نے تو نہیں کہا۔ یسوع مسیح کے زاویے سے اگر دیکھا جائے تو یسوع مسیح تو کبھی چونکہ نہ اس لحاظ سے ان پابندیوں میں ہیں اور نہ ہی ان کے لیے کوئی اس طرح کی پابندی ہے کہ وہ ٹچ کریں گے تو ناپاک ہو جائیں گے، یا وہ زکئی اگرچہ اس کا قد چھوٹا اسے دیکھ نہیں سکیں گے، ایسا تو بالکل بھی پاسبل نہیں، ممکن نہیں ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح اس کے دل کو دیکھتا ہے۔ سموئیل جب گیا ہے داؤد کو مسح کرنے کے لیے تو چونکہ انسان تو ظاہری صورت کو دیکھتا ہے، الیاب کو دیکھتا ہے، وہ سمجھا واہ مل گیا بادشاہ، لیکن خداوند نے وہاں پہ نگاہ کی اور اس سے کہا کہ تو اسے مسح نہ کر، کیونکہ میں نے اسے بادشاہ ہونے کے لیے نہیں چنا، کیونکہ انسان جو ہے وہ ظاہری صورت کو دیکھتا ہے، لیکن خدا دل پہ نگاہ کرتا ہے، اور آج بھی خدا دل پہ نگاہ کرتا ہے۔ زکئی کو خدا نے قد کاٹ کی وجہ سے نہیں یہ فیصلہ، بڑی زبردست باتیں کی ہیں ڈاکٹر صاحب نے کہ زکئی کے گھر جانے کا فیصلہ اس کے قد کاٹ کو دیکھ کر نہیں، اس کے اندر جھانک لیا ہے کہ اس کے اندر کیا سچائی ہے اور کیسی بڑی تبدیلی ہے۔ آج جو صرف نامی مسیحی ہیں، سو کالڈ کرسچنز ہیں، اور نام بھی مسیح کا لیتے ہیں، شراب بھی بیچتے ہیں، خرابیاں بھی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے، فریب دیتے ہیں، اور صرف وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس دنیا میں سب کچھ ہے، ان سب کے لیے بہت بڑا پیغام ہے، ان سب کے لیے ایک بہت بڑی سچائی ہے کہ خدا ظاہری صورت کو نہیں دیکھتا ہے، آپ کے اندر کیا ہے، آپ اندر کیسے ہیں، خدا اس بات کو دیکھتا ہے۔ اور اگر آپ صرف ظاہری طور پہ دعا کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، کلام پڑھنے والے ہیں، یا ہو سکتا ہے کلام سنانے بھی والے ہیں، لیکن اندر تبدیلی نہیں ہے، اندر خدا کا کلام نہیں ہے، تو یاد رکھیں کہ ان چیزوں سے ہمیں کوئی بھی فائدہ، زمینی طور پہ شاید کچھ فائدہ ہو جائے، لیکن آسمانی مقاموں میں ہمارا کچھ نہیں بنے گا۔ اگر تو ہم ہمیشہ کی زندگی چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم اس کی جماعت میں شامل ہو جائیں، تو آج ہی ضرورت ہے کہ ہمارا باطن صاف ہو جائے، ہمارا ظاہر اور باطن ایک ہو جائے۔ دو طرح کی زندگی جیسے فقیہوں فریسیوں کی تھی، خداوند یسوع مسیح جب ان کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ تم ریاکار ہو، تو دراصل یسوع مسیح نے کہہ رہے کہ تم ڈرامے باز ہو، سٹیج پر ڈرامہ کرتے ہو، آپ اندر سے کچھ ہو اور یہاں آ کے ایکٹنگ کرتے ہو، دکھاتے ہو کہ میں اس طرح کا ہوں، اس طرح کا ہوں۔ سو یہ زندگی بڑی ڈینجرس، بڑی خطرناک ہے۔ دل صاف ہیں تو خداوند یسوع مسیح دیکھ لیں گے، اور وہ دیکھیں گے بھی دل کو، کیونکہ ظاہر پر تو وہ نگاہ نہیں کریں گے، کیونکہ ظاہری طور پہ تو ہم بڑے پارسا نظر آتے ہیں، لیکن خداوند ہمارے دل کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، ابھی اور بہت کچھ باقی ہے، لیکن یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہم لیں گے ایک شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے کلام میں سے ہم سیکھ رہے تھے، جان رہے تھے، اور یقیناً آپ سب نے بڑی برکت پائی ہے، بہت کچھ سیکھا ہے۔ آگے بڑھیں گے اور ڈاکٹر سہیل سیمول صاحب سے جانیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہاں 9ویں 10ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا، آج اس گھر میں نجات آئی ہے، اس لیے کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔
ان کی تفسیر کر دیں پلیز. پریز دی لارڈ. تھینک یو پاسٹر منور. خوبصورت آیات. ویسے تو خدا ان کا سارا کلام زندہ اور مؤثر ہے، لیکن یہاں پر خدا یسوع مسیح کا زمین پر آنے کا مقصد جو ہے، جو منصوبہ ہے، جو پلان ہے، وہ واضح طور پر بیان جو ہے وہ کیا گیا ہے. آج اس گھر میں نجات آئی ہے. تھوڑا سا ذرا چند منٹوں کے لیے غور کریں. جب زکئی نے اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دے دیا، اس کا تائب ہو گیا، ایمان لے آیا، توبہ کر لی اس نے اور جان گیا. اور ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جب خدا یسوع مسیح سے اس کی ملاقات ہو گئی تو اس کے کریکٹر کی ٹرانسفارمیشن ہو جاتی ہے. اگر آپ یسوع مسیح کو ملتے ہیں اور کہتے ہیں جی مجھے خدا یسوع مسیح نظر آ گیا ہے، اور آپ کا ذہن تبدیل نہیں ہوتا، آپ کی سوچ تبدیل نہیں ہوتی، تو اپنے آپ کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں. جو یونانی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے میٹونویا، اور میٹونویا کا مطلب ہے چینج آف مائنڈ، چینج آف لائف. اب جب آپ کی زندگی کے اندر، آپ کے کریکٹر کے اندر، آپ کے مائنڈ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، آپ کی سمت تبدیل نہیں ہوئی، تو زکئی کی زندگی ہمارے لیے ایک زبردست نمونہ ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم زکئی کی زندگی سے سبق حاصل کریں اور اپنی زندگی میں حقیقی طور پر خدا یسوع مسیح کو خوش آمدید کہیں، تاکہ ہمارا کریکٹر جو ہے اس کے اندر تبدیلی آئے، ہماری سوچ بدل جائے، ہماری گفتار بدل جائے، اور ہم کہہ سکیں زکئی کی طرح مل کر، اے خداوند دیکھ اپنا آدھا مال میں غریبوں کو دیتا ہوں. یہ بڑا مشکل کام ہے، ایک شخص جو امیر ہو، جو دولت مند ہو اور یہ کہہ دے. لیکن ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے جب خدا یسوع مسیح کے ساتھ اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی تو وہ کنجوس آدمی تھا، لیکن یسوع مسیح کے ساتھ ملنے سے، جب میں کچھ اس طرح سے بیان کیا، جب اس کے دل کا ختنہ ہو گیا تو پھر اس کے اندر ایک چینج جو ہے وہ آ جاتی ہے. اس کی زندگی کے اندر جو خاص پہلو ہم دیکھتے ہیں نجات کے تعلق سے، کہ آج اس گھر میں نجات کیوں آئی ہے. پکا احساس، پہلی بات. دوسری بات اس کا اقرار، اس نے اقرار کیا ہے. اور پھر ہم تیسرا جو جزو دیکھتے ہیں اس کی توبہ، اس کی ریپینٹنس. اس کے مائنڈ کے اندر ایک چینج آ گیا ہے، لائف کے اندر جو ہے وہ چینج آ گیا ہے. اور پھر خاص طور پر جب ہم امثال 28 باب اس کی 13ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوگی. سو گناہ کو چھپانا اس نے چھپایا نہیں ہے، انہیں علانیہ کہہ دیا ہے کہ جس کسی سے میں نے ناحق لیا ہے میں اس کو 4 گناہ جو ہے وہ ادا کروں گا، واپس کروں گا، رضا کرانہ طور پر. اس کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے، کسی پریشر کے تحت جو ہے وہ یہ سب کچھ کہہ رہا ہے. لیکن ہم اس کی زندگی کے اندر جب اس بات کو دیکھتے ہیں تو خدا یسوع مسیح بھی اس کو مبارک جو ہے وہ قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آج اس گھر میں نجات آ گئی. حقیقی طور پر آج یہ شخص بدل گیا ہے، آج یہ شخص جو ہے وہ گناہوں سے رہائی پا گیا ہے، بچ چکا ہے اور روحانی شفا پا چکا ہے، باطنی شفا پا چکا ہے، کیونکہ اس کے کریکٹر کے اندر جو ہے وہ تبدیلی جو ہے وہ آ جاتی ہے. زکئی کا ایمان لے آنا اس کے گھر کے لیے برکت تھی. جب زکئی ایمان لیا تو اس کے گھر کے اندر برکت آ گئی. پہلے روحانی طور پر شاید اس کے گھر کے اندر یہ بلیسنگ نہ ہو، اور اس برکت کے باعث اس کا گھرانہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں فضل اور نجات کے وسائل اس کے اندر جو ہے وہ آ گئے، اور وہ اس کی پروٹیکشن کے اندر جو ہے اس کی چھاؤں کے اندر آ جاتا ہے. جو غریبوں کے لیے فیاض اور مہربان ہوتا ہے وہ اپنے گھر پر مہربانی کرتا اور اس پر برکت لاتا ہے. زکئی
مسیح کے پاس آیا تو اس کے بعد اس کے خاندان کا رابطہ بھی مسیح کے ساتھ ہو گیا. ڈیفینیٹ جب خدا یسوع مسیح گھر میں آیا تو گھر میں باقی افراد بھی تو ہوں گے نا, کوئی لون تو نہیں ہوگا. تو ان کا رابطہ بھی خدا یسوع مسیح کے ساتھ ہو گیا. اس لیے خدا نے کہا کہ آج اس گھر کے اندر نجات آئی ہے کیونکہ یہ ابراہیم کا بیٹا ہے. اور جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جو ابراہیم کو خدا نے برکت دی ہے, جو بلیسنگ ایمان کے وسیلہ سے ابراہیم کو خدا نے دی ہے, وہی اب بلیسنگ جو ہے اس کو بھی جو ہے خدا یسوع مسیح دینا چاہتا ہے. اس لیے ہم خدا کے کلام کی روشنی میں اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ان کی اولاد, ان کے گھر کے سارے افراد کے لیے خدا یسوع مسیح کی آمد جو تھی وہ باعث برکت تھی. اور پھر دیکھو آج اس گھر میں نجات آئی ہے اور خدا یسوع مسیح اپنے مشن کا ذکر کر رہے ہیں کہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. تو خدا یسوع مسیح کا مشن 3 سٹیپس ہیں یہاں پر. تلاش کرنا, اور کن کی تلاش؟ جو کھو چکے ہیں, اور پھر ان کو بچانا. پہلے تو ڈھونڈنے کی بات ہے نا, خدا یسوع مسیح اب خود ڈھونڈ رہا ہے, وہ ڈھونڈنے تلاش کرنے کے لیے آیا ہے تاکہ ان کو بچا لے. میرے بھائیوں, عزیزوں, دوستوں, بہنوں, بھائیوں, اگر آپ ابھی تک گناہ کی حالت میں ہیں, گناہ میں کھو چکے ہیں, ساری دنیا جو ہے وہ گناہ میں ڈوبی ہوئی ہے. دنیا ڈبی گناہ دے وچ ساری تے یسوع تائیں آنا پہ گیا. سب گیت گاتے ہیں. سو یسوع مسیح کا مشن بنی نوع انسان کے لیے جو گناہ کی دلدل میں دھسا ہوا تھا, کہرا رہا تھا اور اس کا کوئی پرسان حال نہ تھا, خدا یسوع مسیح نے آ کر اپنے اس مشن کو جو وہ لے کر آیا, کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور تلاش کرنے اور نجات دینے کے لیے. یاد رکھیں, اگر آپ لوکا 15 باب کو پڑھیں تو وہاں پر 3 تمثیلیں خدا یسوع مسیح بیان کر رہے ہیں. کھوئی ہوئی بھیڑ, کھویا ہوا سکہ اور کھویا ہوا بیٹا. اگر ہمارے گھرانوں کے گھرانے گم ہو چکے ہیں, کھو چکے ہیں, اور کھو وہ جاتا ہے جو رستہ بھول جاتا ہے. رستے تو بہت سے ہیں, راہ تو بہت سے ہیں جو بڑے کشادہ اچھے معلوم ہوتے ہیں, لیکن ان کی انتہا میں موت واقع ہے. لیکن یہ راستہ جو ہے جہاں پر آپ کو دوبارہ واپس آنے کی ضرورت ہے. اگر آپ برگشتہ ہو چکے ہیں, بھول چکے ہیں راستے کو, تو خدا یسوع مسیح آپ کی راہ کو دیکھ رہا ہے. ایمان کی نگاہ اس پر ڈالیں اور دیکھیں خدا یسوع مسیح آپ کی زندگی کے سارے بندنوں کو, جوؤں کو, بیماری میں آپ دھنسے ہوئے ہیں, حالات میں گم ہو گئے ہیں, قیامتیں, دہشتیں, وحشتیں آپ پر حاوی ہیں, تو خدا یسوع مسیح آپ کی تلاش میں ہے, آپ کو دیکھ رہا ہے. میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ خدا یسوع مسیح جس مشن کے لیے آیا ہے, اور ابھی آنے والے منتھ کے اندر آپ کرسمس کا سیزن اس میں سے گزریں گے, اور 25 دسمبر کو آپ کرسمس منائیں گے, اور خدا یسوع مسیح ایک خاص مشن لے کر اس کے لیے اس دنیا میں آیا, اپنی جان دینے کے لیے. مین مقصد اس کا تاکہ میں اور آپ گناہ کی دلدل سے نکل کر راست بازی میں شامل ہو جائیں. خدا آج بھی آپ کو بلا رہا ہے. اگر آپ راہ کو چھوڑ چکے ہیں تو واپس اس راستے پر آ جائیں. وہ اس کھوئی ہوئی بھیڑ کی تلاش کر رہا ہے. آئے بھیڑ تو جو کھو چکی ہے کسی بھی سرکمسٹانسز کے اندر, لیکن خدا آپ کی تلاش کر رہا ہے. واپس آ, اس گلہ میں آ جا, تاکہ اس گلہ میں رہ کر تو پھر بحال ہو جائے اور صحت پائے, اور جلال تیری زندگی سے خدا یسوع مسیح کو ملے. گاڈ بلیس یو. پریز گاڈ. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت باتیں. ناظرین, بہت دفعہ جب ہم خدا یسوع مسیح کے کلام کو پڑھتے ہیں تو کئی ایک چیزیں ایسی ہیں جو ہم صرف ایک حصہ پڑھتے ہیں اور اس کو ادھورا سمجھ کر دوسرے بہت سارے حصص کو چھوڑ دیتے ہیں. جیسے خدا یسوع مسیح نے جب ہم مقدس لوکا ہی کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان کے 18ویں باب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر خدا یسوع مسیح بیان کرتے ہیں کہ دولت مندوں کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کتنا مشکل ہے. یہ ایسے ہے جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا. یعنی جس طرح سے اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے میں سے گزر نہیں سکتا, اسی طرح سے یہ بڑا مشکل ہے کہ ایک جو دولت مند ہے یہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جائے. لیکن یاد رکھیں کہ جب ہم کلام مقدس کے دیگر حصوں کو پڑھتے ہیں اور دیگر پیسیجز کو بھی پڑھتے ہیں, تب ہمیں اپنی رائے جو ہے اسے قائم کرنا چاہیے تاکہ
ہم کوئی ایک حصہ پڑھ کے اپنی رائے قائم نہ کریں بلکہ کلام مقدس کے دیگر حصص کو بھی پڑھیں اور پھر اپنی رائے قائم کر سکتے ہیں یا پھر کوئی خیال جو ہے ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ جب ہم دولت مندوں کی بات کرتے ہیں تو پرانے عہد نامے میں بھی دولت مند جو ہیں وہ خدا کی بادشاہی میں گئے ہیں، نئے عہد نامے میں بھی دولت مندوں کا ذکر ہے کہ انہوں نے مسیح کو قبول کیا ہے۔ نیکودیمس بڑا دولت مند تھا، بڑا روپے پیسے والا، بڑا مالدار تھا، لیکن اس نے بھی مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا۔ اسی طور سے زکئی بھی بڑا دولت مند ہے، لیکن چونکہ خدا کا کلام اس سے مخاطب ہوا ہے اور اس نے مسیح کی منادی کو دیکھا ہے، سنا ہے اور پھر اس نے مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ بھی قبول کر لیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے 8ویں آیت میں اس کے دولت مند شخص کے بارے میں۔ 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ زکئی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا، اے خداوند دیکھ، میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا کچھ ناحق لیا ہے تو اس کو 4 گنا ادا کرتا ہوں۔ کیا مطلب ہے ڈاکٹر صاحب اس کا؟ بہت شکریہ بھائی صاحب، یہ بہت ہی دلچسپ آیت ہے۔ زکئی نے اب جو کچھ کیا ہے وہ گولر کے پیڑ پر چڑھ کر نہیں کیا، واہ واہ، وہ کھڑا ہوا ہے خداوند یسوع مسیح کے سامنے، پریز گاڈ۔ اور یہ ایک بڑی خوشی کا اس کے اندر اظہار ہے۔ یہ کھڑا ہونا، خداوند یسوع مسیح کی تعظیم تو وہ کر ہی رہا ہے، باہر سے ہی کر رہا ہے، لیکن کھڑا ہو گیا اور خداوند سے کہا، اے خداوند دیکھ، میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں۔ زبردست۔ تھوڑا سا ہم حساب کتاب لگائیں اس شخص کا، یہ بہت محتاط آدمی ہے۔ جتنا برا اسے فقیہی اور فریسی سمجھتے ہیں یہ اتنا برا ہے نہیں، یہ بہت محتاط ہے، اپنی جاب میں بھی وفادار ہے، اپنے حساب کتاب میں بھی وفادار ہے۔ اسے اپنے گھر میں موجود دولت کا یہ پتہ ہے کہ اس میں جائز کون سی ہے، جس کا تعلق صرف مجھ سے ہے، شاید وہ اس کی تنخواہ ہے یا کوئی بھی اس کی آمدن کا ذریعہ ہے، وہ اس کا نصف جو ہے آزادی کے ساتھ غریبوں کو دے دیتا ہے۔ آدھا مال غریبوں کو دے دیا، اور اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا ہے، یہ جو اگر ہے یہ زکائی کی شخصیت کی باطنی تصویر ہے، یہ انٹینشنلی ارادہ کر کے کسی سے ناحق نہیں لیتا، یہ ٹھیکیدار ہے، اس کے جو سب کانٹریکٹرز ہیں جو اس کے ماتحت ہیں وہ کچھ کرتے ہوں، بے شک کرتے ہوں، تو بھی یہ کہتا ہے کہ اگر کسی سے ناحق کچھ لے لیا ہے تو اس کو 4 گنا ادا کرتا ہوں۔ واہ واہ۔ میں دیکھتا ہوں کہ جب خداوند یسوع مسیح نجات بن کر اس کے گھر میں اترے ہیں تو زکائی کا قد بہت بڑا ہو گیا، فزیکلی نہیں، آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا بات کر رہا ہوں، اسپرچولی۔ وہ اپنے اندر جو اس کی شخصیت ہے وہ اس دولت سے بہت بڑی ہو گئی ہے۔ پہلے اس کی دولت بڑی تھی اور اب وہ اس دولت کو نجس جانتا ہے، اپنی نجات کی راہ میں یا اپنے گناہگار ہونے کی وجہ سمجھتا ہے، اس کو نجات کی راہ میں رکاوٹ سمجھتا ہے کہ اچھا یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے لوگوں سے بھی مجھے نفرت ملتی ہے اور میں ناپسندیدہ شخص ہوں۔ دیکھ، میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اگر کسی سے ناحق لیا ہے تو 4 گنا اس کو ادا کرتا ہوں۔ یہاں پر اس نے شریعت کا ایک تقاضا پورا کیا ہے۔ یہ جو 4 گنا ادائیگی ہے یہ تو بڑی ٹیکنیکل ہے۔ آدھا مال جو اس کا اپنا ہے اس میں سے وہ آدھا دے یا سارا دے، اس پر کوئی شریعت لاگو نہیں ہوتی، لیکن وہ ایک اور طرح کے مال کا ذکر کرتا ہے جو اگر کسی سے ناحق لے لیا تو اس کے جواب میں وہ 4 گنا ادا کرنے کے لیے کیوں تیار ہے؟ کیونکہ خروج کی کتاب میں اگر ہم پڑھیں تو وہاں پر اگر کوئی شخص کسی کا بیل چوری کر لے تو وہ اس کے بدلے میں کتنے بیل واپس کرے گا؟ 5 بیل واپس کرے گا۔ کتنے؟
5 बैल वापस करेगा, लेकिन अगर कोई शख्स किसी की भेड़ चोरी करे, किसी की भेड़ का नुकसान करे, तो वो उसे 4 भेड़ें वाह वाह। वापस करेगा। तो ये शख्स जो बनी इसराइल की भेड़ों के लिए नुकसान का बायस बना हुआ था, ये जो टैक्स कलेक्टर थे ये सिर्फ पैसे इकट्ठे नहीं करते थे, ये एक पूरा निज़ाम था रोमन गवर्नमेंट का। ये लोगों को टैक्स चेन में आने के लिए मजबूर करते थे, कुछ सहूलतें उन्हें ऑफ़र करते थे, जिनमें से एक सहूलत ये थी कि उन्हें रोम की एजाज़ी शहरियत भी मिलती थी, जो बाकायदा तौर पर टैक्स के इस निज़ाम में शामिल होते थे। लेकिन वो इसराइल के घराने से ज़रा दूर हो जाते थे, इसराइल के निज़ाम से ज़रा दूर हो जाते थे। सो एक तरह से ये खुदावंद की भेड़ों का नुकसान हो रहा था। तो उसी मुताबिक इसने 4 गुना अदा करने का इरादा जो है वो जाहिर किया शरीयत के मुताबिक। और ये बड़ी खूबसूरत बात थी, ये बड़ी टेक्निकल बात थी। इतनी खुशी, इतनी दिलेरी उस वक्त आ जाती है जब जक्काई, यानी आप इसे सोच का छोटा शख्स कह लें, कद का छोटा शख्स कह लें, मिसाल बना लें, नमूना बना लें छोटेपन का, जब वो निजात पाकर और खुदावंद यीशु मसीह की मौजूदगी में उसके साथ होकर एक्चुअली जब वो खुदावंद यीशु मसीह के कद के अंदाजे तक पहुंचता है, तो फिर दुनिया की हर चीज़ को छोटा और हकीर जानता है। अब उसे दौलत से कोई लगाव नहीं है, चाहे वो टैक्स की हो, चाहे वो उसका जायज़ माल हो, वो गरीबों को देने के लिए तैयार है। और जिनका नुकसान किया है इरादतन या इत्तिफाकिया किसी का नुकसान किया है, तो उसे 4 गुना अदा करने के लिए तैयार है। आज बहुत से लोग हैं जो खुदावंद यीशु मसीह को जान लेते हैं, निजात की पहचान भी उन्हें हो जाती है, लेकिन वो अपनी किसी ऐसी चीज़ से आज़ाद नहीं होते, ना होने का इरादा करते हैं जो उनकी निजात से पहले वाली ज़िंदगी में उन्हें बांध कर रखे हुए थी। पूरी आज़ादी का मतलब ये है, पूरी तब्दीली का मतलब ये है कि हम उन पुरानी चीज़ों को, उन पुरानी आदतों को, उस पुरानी दौलत को भी अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, जिस तरह जक्काई ने अपनी ज़िंदगी में से उस दौलत को निकाला जिसने उसके लिए नफ़रत पैदा की हुई थी, उसे तनकीद का निशाना बनाया हुआ था, उसे हकीर और कौम उसे नफ़रत की निगाह से देखती थी। अब वो वापस बन इसराइल की भेड़ों में उसका शुमार था, खुदावंद यीशु मसीह के साथ होकर। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदावंद के खादिम ने हमारे साथ शेयर की हैं, और यकीनन जो हम सीख रहे हैं कि जैसे डॉक्टर साहब ने भी बयान किया है कि अब खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत उसके लिए सबसे ज़्यादा अहम हो गई है, और बाकी तमाम चीज़ों ने सेकेंडरी दर्जा ले लिया है। यही खुदावंद यीशु मसीह हर एक शख्स से, चाहे वो दौलतमंद है या नहीं है, बहुत सारे लोग तो ऐसे दौलतमंद हैं जिनकी निगाहें दौलत पर हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो दौलतमंद नहीं हैं लेकिन उनकी दीगर चीज़ों पर निगाहें हैं। सो दौलतमंद होना या किसी और चीज़ का लालच होना दरअसल एक ही बात है। जब हम खुदा से बढ़कर दर्जा अपने किसी भी और रिश्ते को या रिलेशनशिप को या किसी भी और चीज़ को देते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम खुदा के लायक नहीं हैं। खुदा के लायक होने का इसने सबूत दिया है कि इसने अपनी दौलत को, यानी कि जो कुछ उसके पास है, उसको सेकेंडरी दर्जा दिया है, और पहला दर्जा उसने अपनी ज़िंदगी में खुदा को दिया है। अगर आपकी ज़िंदगियों में खुदा का दर्जा पहला नहीं है, तो आज भी मौका है आप अपनी ज़िंदगियों में पहला दर्जा खुदा को दें, इम्पोर्टेंस खुदा को दें। जो कलाम का वक्त है, जो दुआ का वक्त है, और जो इबादत का वक्त है, वो इबादत को दें। मैं किसी जगह इस बात का जिक्र कर रहा था कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को हम सैक्रिफाइस कर सकते हैं या सैक्रिफाइस करने के लिए बिल्कुल तैयार चीज़ होती है, वो दुआ होती है या इबादत होती है। हमने कहीं जाना है और इबादत का भी वक्त है, हम चले जाएंगे किसी और जगह, लेकिन इबादत को सैक्रिफाइस कर देंगे, दुआ को सैक्रिफाइस कर देंगे। सुबह हमने ड्यूटीज़ के लिए या अपने स्कूल कॉलेजेस में जाना है, तो वहाँ जाने के लिए अगर हमें देर हो रही है, हम अपने
बाथ लेने को सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, हम अपने ब्रेकफास्ट को कभी भी सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, अपनी दीगर तैयारी को सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। किस चीज़ को सेक्रीफाइस करेंगे? दुआ को। रात को भी हमने सोना है या कोई और काम है तो हम क्या करेंगे? दुआ को सेक्रीफाइस करेंगे। सो ये है सेकेंडरी दर्जा, अपनी ज़िंदगियों में दूसरा दर्जा खुदा को देना। आज से अपनी ज़िंदगियों में पहला दर्जा खुदा को दें। दुआ का वक्त है तो दुआ ज़रूर करें, बाकी चीज़ों को सेक्रीफाइस करें, दुआ को कभी सेक्रीफाइस ना करें, इबादत को ना करें, कलाम पढ़ने को ना करें। ज़कई ने ऐसा ही किया है, उसने सेकेंडरी दर्जा अपनी चीज़ों को, जो दुनियावी चीज़ें हैं उनको दिया है, लेकिन खुदा को उसने अपनी ज़िंदगी में पहला दर्जा दिया, जो खुदा हमसे आज भी तवक्को करता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। यकीनन नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के वसीले से भी आपने बड़ी बरकत पाई है। अभी भी आपका कुछ सवाल हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। कोई टेस्टिमनी हो ज़रूर शेयर कर सकते हैं। इसी दौर से अपनी दुआई दरख्वास्तें भी भिजवा सकते हैं। हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।